मसीह यस्सु के अजीम नाम में आप सबको फौजी आबिद का सलाम। एक दफ़ा फिर आपके साथ हाजिर हूँ प्रोग्राम यस्सु संग सवेरा के साथ। और कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुशबाश होंगे और खुदावंद की बरकतों के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे होंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज जो मैं आपके लिए प्रोग्राम लेकर आई हूँ उसको आप पसंद करेंगे और उसके वसीला से बरकत पाएंगे। अजीज़ों, जैसा कि हमने पिछली दफ़ा भी आपको बताया कि हमने एक सिलसिला शुरू किया है, खुदा के खादमों से हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम को सुनेंगे। तो ये सिलसिला जो लास्ट टाइम हम सुन रहे थे कि हम खुदावंद के घराने का, खुदा के घराने का हिस्सा किस तरह से बन सकते हैं, उसी को हम कंटिन्यू रखेंगे। और आज के जो खादिम हैं, खुदा के खादिम हैं पास्टर सरफराज, उनसे हम ज़िंदा पाक कलाम को सुनेंगे। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे इस कलाम के वसीला से। तो आए, इससे पहले कि हम कलाम की तरफ जाएं, एक खूबसूरत गीत सुनते हैं। खूबसूरत गीत के वसीला से आपने बरकत पाई। अजीज़ों, हमारा जैसे टॉपिक चल रहा है खुदा के घराने के लोग, हमने सीखा कि किस तरह, और सीख रहे हैं खुदा के खादिम के वसीला से, कि किस तरह से हम खुदा के घराने में शामिल हो सकते हैं। ज़कई के बारे में हमने सुना कि किस तरह से उसने कुर्बानियाँ दी, अपना माल दूसरों को बांट दिया, शेयर किया और खुदा के घराने में शामिल हो गया। हमें भी खुदावंदा अजीज़ों, खुदा के घराने में शामिल होने के लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं और हम उसके घराने में फिर शामिल हो सकते हैं। इसी प्रोग्राम को हम आगे चलाएंगे और पास्टर, खुदा के खादिम पास्टर सरफराज आज फिर हमारे साथ शामिल हैं इस प्रोग्राम में, यस्सु संग सवेरा में। तो आए हम आगे इस प्रोग्राम को कंटिन्यू रखते हैं। पास्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको वेलकम कहती हूँ इस प्रोग्राम में और आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने फिर हमारे लिए मौका, वक्त निकाला और हमारे साथ आज इस प्रोग्राम में शामिल हैं। थैंक यू फौजिया। तो आप हमें जैसे कि आपने पहले बताया था, पहले तो आपने हमें बताया कि किस तरह से ज़कई ने क्या क्या फ़ैसले किए, उसने अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दी। और उसके बाद फिर हमें आपने बताया कि खुदावंद यीशु मसीह को हम एज ए रोल मॉडल अपने सामने रखें। तो मैं चाहूँगी कि इसके बारे में और तफसील से आप हमें बताएं कि किस तरह से हम खुदावंद यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलते हुए उसके घराने के लोग बन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं उन तमाम व्यूवर्स के लिए जिन्होंने आज पहली दफ़ा हमें ज्वाइन किया है, मैं बताना चाहता हूं कि पिछला जो प्रोग्राम हमने रिकॉर्ड किया था उसमें हमने बताया था कि खुदा के घराने में किस तरह से हम शामिल हो सकते हैं। तो हमने एक ज़कई की स्टोरी को हमने हिस्सा बनाया था ताकि हम उस स्टोरी से सीख सकें कि किस तरह ज़कई ने फ़ैसला किया, किस तरह ज़कई ने अपनी दिली ख्वाहिश का इजहार किया कि वो खुदावंद में शामिल होना चाहता है। और फिर खुदावंद भी खुद रुक कर उसके घर में गया और उसके घर में फिर जो कुछ वाक़या हुआ है वो हम सब जानते हैं, क्योंकि ज़कई की स्टोरी से मैं समझता हूँ हम सब वाकिफ़ हैं। लेकिन मैं उन व्यूवर्स के लिए भी बताना चाहता हूँ जो कि इसके बारे में, ज़कई के बारे में नहीं जानते। ज़कई एक्चुअली मैंने बताया था कि एक महसूल लेने वाला, एक गुनाहगार और एक ऐसा शख्स जिससे बनी इस्राएल कौम नफ़रत करती थी। और जब यीशु उसके घर में पहुंचता है, जाता है, तो बहुत से लोग यीशु के ऊपर भी सवाल खड़े करते हैं कि क्या इसको मालूम नहीं है कि यीशु मसीह को कि ये गुनाहगार है, महसूल लेने वाला है, ये कोई इज़्ज़तदार आदमी नहीं है। तो मैंने बताया था उस प्रोग्राम में भी कि खुदा यीशु मसीह जो है वो खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने के लिए आया है। सो हमने देखा कि बाइबल मुक़द्दस की ये तालीम है कि तंदुरुस्त को तबीब की ज़रूरत नहीं है, बल्कि तबीब को ज़रूरत तो बीमार को होती है। तो इसीलिए यीशु तो उन लोगों के पास जाता है जिन्हें ज़रूरत है कि वो शिफा पाएँ, ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। इसी तरह से जब ज़कई ने अपनी ज़िंदगी में खुदा उनको दावत दी और फिर जब सब कुछ हम वाक़े को देखते हैं कि ज़कई ने अपना आप खुदा उनके सामने उंडेल दिया, अपने माल का आधा हिस्सा लोगों में बाँट दिया, फिर जिनका नाहक लिया था उन्हें 4 गुना अदा किया।
پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب زکئی یہ سب کچھ کر رہا تھا تو وہاں پر یسوع مسیح نے کہا کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے. تو نجات آنے کے سبب سے ہم خدا کے گھرانے کے لوگ بن جاتے ہیں. تو پھر میں نے کہا کہ جب ہم خدا کے گھر میں اور خدا کی فیملی میں شامل ہو جاتے ہیں تو پھر اگلا جو مرحلہ ہے وہ بڑا مشکل اور بڑا پیچیدہ ہے، یعنی اس ساکھ کو برقرار رکھنا، خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن کر اس دنیا میں زندگی گزارنا، وہ آگے ایک بڑا ہی تکلیف دہ سفر ہے. اور اس میں چل کے ہم خدا ان کے بیٹے اور بیٹیاں جب اس زمین پر بن کر چلتے ہیں تو لوگ ہمیں دیکھتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے لوگ ہیں، جیسے ہم دعائے ربانی میں بھی کہتے ہیں اے ہمارے باپ، تو ہم خدا کو ڈائریکٹ ابا کہتے ہیں. تو جب ہم خدا کو ابا اور باپ کہہ کر پکارتے ہیں تو لوگ ہماری طرف دیکھتے ہیں کہ ہم تو خدا کو مخاطب کر کے اس کو ابا کہتے ہیں، باپ کہتے ہیں، اور ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. تو زمین پر جب ہم اپنے رویے، اپنے کردار، اپنی چال ڈھال سے جب ہم اس دنیا میں زندگی بسر کریں تو لوگ ہمیں دیکھتے ہیں. تو میں پولس رسول کی ایک بات کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا تھا کہ پولس نے کہا کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. تو جب ہم خدا کے گھرانے کے لوگ بنتے ہیں تو میں نے کہا کہ ہمیں مسیح کو اپنا رول ماڈل بنا کر جو ہے وہ چلنا ہے. میں اور آپ اس وقت تک ہم کاملیت کی طرف بڑھ نہیں سکتے جب تک ہم اپنے خداوند کو اپنی آنکھوں کے سامنے نہیں رکھیں گے. خداوند یسوع مسیح جو خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے، جس نے جسم میں ہر چیز پر فتح پا کر اس نے میرے اور آپ کے لیے زندگی کے گزارنے میں ہماری مدد کی ہے کہ جسم میں ہم کس طرح سے زندگی بسر کر سکتے ہیں. تو یسوع مسیح کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ اس نے اپنی زندگی کا آغاز خدا کی تابعداری میں اور نئی زندگی کا آغاز پانی کے بپتسمے سے کیا، پھر روح القدس کی تحریک سے وہ بیابان میں بھیجا گیا. پھر میں نے بتایا کہ جب وہاں بھی وہ سرخرو ہوا تو وہاں پر اس نے کلام کا سہارا لیا. اس نے کہا کہ ابلیس نے کہا کہ فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں، یا مجھے جھک کر سجدہ کر، اور یا اس پہاڑ سے تو نیچے اتر جا. تو خدا نے تینوں بار وہاں پہ ایک لفظ آیا ہے، لکھا ہے، لکھا ہے، لکھا ہے. تو یہ لکھا کیا ہے؟ خدا کے کلام کی طرف اشارہ ہے کہ ہم خدا کے کلام کی طرف راغب ہوں تو پھر ہم ابلیس پر غالب آ سکتے ہیں. ہم اپنی طاقت سے، اپنی قوت سے ابلیس پر غالب نہیں آ سکتے. ابلیس پر غالب آنے کے لیے ہمیں ہر لمحہ بائبل مقدس یعنی خدا کے کلام کی ضرورت ہے، اور کلام ہی کے وسیلہ سے خدا نے ابلیس کے سر کو کچلا ہے. اسی لیے میں نے پچھلے دفعہ بتایا تھا کہ یسوع مسیح نے کہا کہ لکھا ہے کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر ایک اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. تو آج اس سے ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. میں چاہوں گا بہن فوزیہ آپ خدا ان کے کلام میں سے ایک تلاوت کریں سب کے لیے. مرکز کی انجیل ہے، اس کا باب نمبر 14 ہے، آیت نمبر 32 سے لے کر آیت نمبر 38 تک ہم خدا ان کے کلام سے تلاوت کریں گے. ہاں جی، زندہ پاک کلام میں سے ہم دیکھیں گے مرکز 14 باب، اس کی 32 سے 38 آیت تک. پھر وہ ایک جگہ آئے جس کا نام گیتسمنی تھا، اور اس نے اپنے شاگردوں سے کہا یہاں بیٹھے رہو جب تک میں دعا کروں. اور پطرس اور یعقوب اور یوحنا کو اپنے ساتھ لے کر نہایت حیران اور بے قرار ہونے لگا، اور ان سے کہا میری جان نہایت غمگین ہے، یہاں تک کہ مرنے کی نوبت پہنچ گئی ہے. تم یہاں ٹھہرو اور جاگتے رہو. اور وہ تھوڑا آگے بڑھا اور زمین پر گر کر دعا کرنے لگا کہ اگر ہو سکے تو یہ گھڑی مجھ پر سے ٹل جائے. اور کہا اے ابا، اے باپ، تجھ سے سب کچھ ہو سکتا ہے، اس پیالہ کو میرے پاس سے ہٹا لے. تو بھی جو میں چاہتا ہوں وہ نہیں بلکہ جو تو چاہتا ہے وہی ہو. پھر وہ آیا اور انہیں سوتے پا کر پطرس سے کہا اے شمعون، تو سوتا ہے، کیا تو ایک گھڑی بھی نہ جاگ سکا؟ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. روح تو مستعد ہے مگر جسم کمزور ہے. خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت ملے. آمین. تھینک یو ویری مچ. جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ یسوع مسیح کے بیہیویئر یعنی اس کے رویے پر ہم غور کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے تاکہ ہم خدا کے گھرانے کے لوگ ہونے کے ناطے خداوند کے رویے اور اس کے مزاج کو اپنی زندگی کا حصہ بنا سکیں.
سو بائبل مقدس میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ وہ کلمے کے وسیلہ، وہ روح کے وسیلہ ابلیس کے کاموں پر یعنی جسم پر غالب آتا رہا، لیکن ایک اور بات کا آج میں اضافہ کروں گا اور وہ ہے دعا۔ ابھی جو حوالہ آپ نے پڑھا ہے یہاں پر یسوع مسیح جو ہے وہ ایسی کیفیت میں ہے کہ یسوع مسیح اب اپنے کام کو ختم کرنے کے اس میں ہے کہ جو زندگی کا سفر وہ زمین پر جسم میں گزار رہے تھے اب اس کا اینڈ ہے، اور اس اینڈ کو خدا یسوع مسیح بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ آگے جو سفر ہے، جو آگے صلیب اٹھانے کا جو عمل آنے والا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بڑا ہی یسوع مسیح کی زندگی کا آخری اور کٹھن سفر ہے، اور جس کو یسوع مسیح دیکھ رہے ہیں کہ وہ آنے والا ہے، اور وہ دعا کے ذریعہ سے اس وقت پر غالب آنے کے لیے خدا ان کے پاس گئے ہیں۔ اور میرا ایمان ہے کہ یسوع مسیح نے جب دعا کا سہارا لیا ہے تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ یسوع مسیح کی زندگی کا آنے والا جو کٹھن سفر ہے وہ کس طرح سے سفل ہوتا ہے، کس طرح سے خداوند یسوع مسیح اس پر غالب آتے ہیں، اور اس کو ہم مزید آگے ہاں دیکھیں جی، گے۔ اس کو ہم آگے دیکھیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس میسیج کو، اس کلام کو آگے سنیں، ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور اس میں ایک خوبصورت آپ گیت سنیں گے۔ ویلکم بیک۔ ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے سیکھ رہے تھے کہ ہم کلام اور روح کے وسیلہ سے ابلیس پر غالب آ سکتے ہیں، اور اس کے بعد پاسٹر جی نے ہمیں بتایا روح کے دعا کے بارے میں، کہ جیسے پاک کلام میں لکھا ہے جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ تو اسی کو ہم آگے پاسٹر صاحب سے سیکھیں گے۔ جی پاسٹر صاحب۔ جی، اس سے پہلے جو ہم نے رول ماڈل کے تعلق سے مسیحی زندگی میں یسوع مسیح کے کردار پر غور کیا ہے، تو تیسری بات جو اب ہم سیکھنے جا رہے ہیں روح القدس کے وسیلہ سے، جو پاک روح نے مجھے سکھائی اور میں چاہتا ہوں کہ وہ تمام ویور تک BTL ٹیلی ویژن کے وسیلہ سے پہنچے، اور وہ یہ ہے کہ دعا ہماری زندگی میں ایک کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ دعا کے وسیلہ سے ہم ابلیس کے منصوبوں اور ان تمام جسمانی جس کو کہنا چاہیے رکاوٹوں پر غالب آتے ہیں۔ دعا ایماندار کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے جو ہمیں خدا سے مدد لینے کے لیے ہماری مدد کرتا ہے، اور دعا کے وسیلہ سے خدا ہمیں امپاور کرتا ہے۔ دعا کے وسیلہ سے خدا ہمارے اندر اپنی روح کی پاک مرضی اور اس کی قوت کو ڈالتا ہے، اور دعا کے وسیلہ سے ہم خدا سے زور حاصل کرتے ہیں، قوت حاصل کرتے ہیں، اور پھر ہم جسم میں ابلیس کے سارے ان ہتھ کنڈوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں جو وہ ہمارے خلاف استعمال کرتا ہے۔ اگر کسی شخص میں زندگی میں دعائیا وقت نہیں ہے یا دعا کرنے کا اس کے اندر کبھی بھی یہ جذبہ نہیں رہا ہے تو وہ کبھی بھی مسیحی زندگی کے کردار میں آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ تو یسوع مسیح نے، جب ہم سیکھ رہے ہیں کہ یسوع مسیح ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے، یسوع مسیح ہمارے لیے ایک جس کو کہنا چاہیے ایک نمونہ ہے جس کے ہمارے سامنے رکھ کے ہم اس کو چلتے ہیں، تو یسوع مسیح نے دعا کا ایک بہت بڑا جس کو کہنا چاہیے خدا یسوع مسیح نے ہمیں بتایا کہ کتنا بڑا ہتھیار ہے دعا ہماری زندگی میں۔ تو جب اس نے ساتھ میں 3 شاگردوں کو رکھا ہوا ہے، یہاں بائبل مقدس میں تینوں کا ذکر ہے، پطرس ہے، یعقوب اور یوحنا ہے، ٹھیک ہے، اور یسوع مسیح ان کو پیچھے چھوڑ کر تھوڑا آگے بڑھ کر دعا کرتے ہیں، اور پھر جب واپس آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ سو رہے ہیں، دعا میں نہیں ہیں، تو یسوع مسیح پھر انہیں یہی کہتا ہے کہ جاگو اور دعا کرو، پھر آگے لکھا ہے تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ اس کا مطلب اگر ہم دعا میں نہیں ہیں، ہم خدا کی قربت میں نہیں ہیں، خدا سے باتیں کرنے والے نہیں ہیں، تو عین ممکن ہے کہ ہم آزمائش میں پڑ جائیں۔ تو آزمائشوں کا آنا تو ضرور ہے، لیکن ان آزمائشوں پر غلبہ ہم دعا کے وسیلہ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ یسوع مسیح نے ہمیں یہ نمونہ دیا ہے کہ دعا کے وسیلہ سے آنے والے ان تمام مسائل پر، ان تمام زندگی کی رکاوٹوں پر ہم غالب آ سکتے ہیں۔ تو دعائیا زندگی میں یسوع مسیح نے یہ جو ہمیں نمونہ گیتسمنی باغ میں دیا ہے، اس دعا کے بعد آپ دیکھیں یسوع مسیح یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ اے باپ
اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، ٹل جائے، لیکن پھر بھی میری نہیں، اے باپ تیری مرضی تیری پوری مرضی ہو۔ پوری ہو۔ تو اب وہ پیالہ کون سا تھا جو یسوع مسیح پینے کو تھا؟ ایکچولی وہ پیالہ میرے اور آپ کے گناہوں کا، میری اور آپ کی زندگی کا تھا، جو فیلئر، جو ہماری ناکامیاں، جو ہماری موت تھی، یسوع مسیح نے وہ خود پیا تاکہ اس کو پینے کے سبب سے وہ ہمارے اوپر کے اس بوجھ کو، اس برڈن کو، اس گناہوں کی گٹھڑی کو اپنے اوپر اٹھا کر اس کو صلیب تک لے کر جائے، ٹھیک ہے؟ جی، تو وہ جو صلیب کا سفر ہے نا، ایکچولی وہ بڑا مشکل ہے۔ تو آپ نے بائبل مقدس میں بھی یہ پڑھا ہوگا کہ لکھا ہوا ہے کہ اپنی صلیب اٹھاؤ اور میرے پیچھے مچ ہو لے۔ ہولے، اب دنیا میں جب ہم زندگی بسر کرتے ہیں، جسم میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہم وہ لوگ ہیں جس کے اندر خدا کا روح، جن کے اندر خدا کا روح رکھا گیا ہے تاکہ ہم روح کی رہنمائی میں جسم پر غالب آتے ہوئے آگے بڑھ سکیں۔ یسوع مسیح جسم رکھتے ہوئے بھی پاک روح اور کلام کی قدرت سے معمور تھے، اور میں خدا ان کا شکر ادا کرتا ہوں اس بات کے لیے کہ یسوع مسیح غالب آتا رہا صلیب کے اس سارے سفر میں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یسایا کی کتاب اس کے 53ویں باب میں یسوع مسیح کی اس تصویر کو بیان کیا گیا ہے جو صلیب کے سبب سے اس کے جو چہرہ پہچاننے کے لائق نہ تھا۔ اس کے جی، بارے میں لکھا ہے کہ وہ مرد غمناک اور غم کا آشنا ہے، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی جو شکل ہے وہ پہچاننے کے لائق نہ رہی، اتنا اس پر ظلم و ظلم ستم و کیا ستم گیا کیا ہے، گیا۔ اور اس کے باوجود اس نے اس ظلم کو سہا ہے۔ کئی دفعہ آپ دیکھتے ہیں جب ہم مسیح زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں تو ذرا سا ہمیں کوئی کچھ کہہ دے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی اب بس ہو گیا، اب اس سے زیادہ میں برداشت نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ اور یہی وہ صلیب ہے جو ہم نے اٹھانی ہے۔ جی بالکل۔ تو یسوع مسیح نے جب یہ سارا سفر طے کیا تو وہاں پر آپ دیکھیں یسوع کے منہ پر تھوکا جاتا ہے، یسوع کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا جاتا ہے، یسوع کی جو ہے وہ یسوع کی پسلی میں نیزہ صلیب کے اوپر جا کے مارا جاتا ہے، پھر اس کو ڈنڈوں سے مارا جاتا ہے، جی، پھر اس کو لاتوں اور گوسوں سے مارا جاتا ہے، اس کی کپڑے تذلیل اس کے کی بانٹ لیے جاتی ہے، جاتے ہیں۔ اس کی داڑھی نوچی جاتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یسوع مسیح کی تذلیل کا کوئی پہلو میں سمجھتا ہوں کہ رومی سلطنت نہیں چھوڑا، اور اتنی تذلیل کے باوجود جب یسوع صلیب پر جاتے ہیں تو یسوع مسیح کی زبان مبارک سے ایک الفاظ نکلا جو پہلا کلمہ ہم جس کو کہتے ہیں، اور وہ کلمہ تھا آئے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں نہیں جانتے۔ جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کراچی میں کلام سنا رہا تھا، اور میرے کسی دوست نے مجھ سے کہا کہ پاڑ صاحب آپ کہتے ہیں معاف کریں معاف کریں، میں نے کہا میں نہیں کہتا، بائبل کہتی ہے، تو پھر کب تک کوئی کسی کو معاف کرے؟ تو یہی ایک سوال خدا ان کے شاگردوں نے بھی یسوع سے کیا تھا بالکل، کہ کتنی بار معاف کیا جائے کہ جو ہمارا قصور کرتے ہیں، گناہ بالکل کرتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو یہی ذہن میں ہوتا ہے کہ بھی ایک دفعہ میں نے معاف کر دیا، 2 دفعہ، اب کتنی دفعہ میں معاف ہاں کروں؟ جی، تو وہاں 7 کے 70 بار لکھا ہوا ہے، تو اگر آپ اس بالکل، کو ملٹیپلائی کریں تو 490 ٹائم بنتے ہیں، اور 490 ٹائم کو اگر ہم دوسرے پیرا میں دیکھیں تو اس کا مطلب ہے انلیمیٹڈ، یعنی جب تک آپ بدن کے وطن میں ہیں آپ نے معاف کرنا ہے۔ کرتے اب رہنا آپ ہے۔ کہیں گے کہ پاڑ صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم معاف کرتے رہیں؟ بائبل مقدس میں دیکھیے جب آپ کو دعائے ربانی سکھائی گئی تو آپ کو سادہ الفاظ میں کہا گیا اگر تم کسی کے قصور معاف کرو گے تو تمہارے قصور بھی معاف کیے جائیں گے۔ جائیں گے۔ اگر ہم قصور اس کا مطلب اگر ہم نے کسی کو معاف نہیں کیا تو ہماری معافی وہیں ٹھہری رہے گی۔ اگر آپ یہ سمجھے نا کہ میں ہر روز گرجے جاؤں گا، دعا کروں گا، بائبل پڑھوں گا، اور کسی اپنے دشمن کو، کسی اپنے دوست کو جن کے ساتھ میری انبن ہے یا میں اس کے ساتھ اچھا رویہ اختیار نہیں کیے ہوئے ہوں، تو آپ کی دعا رک جاتی ہے، آپ کی برکت رک جاتی ہے، آپ کی روحانی ترقی رک جاتی ہے، آپ مسیح میں آگے بڑھ نہیں سکتے۔ سب سے بڑی بات جو دعا میں آپ دیکھتے ہو، آپ جب دعا کرتے ہو تو خدا آپ کے ساتھ ڈائریکٹ کلام کرتا ہے، اس کو ہم ریما کہتے ہیں، اور وہ ریما یہ ہے جو تازہ من خدا آسمان سے ہمارے لیے اپنے کلام کو نازل فرماتا ہے۔ کیوں یسوع مسیح نے کہا تھا کہ لکھا ہے کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر ایک بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ تو نہ صرف یہ زندہ کلام ہمارے ہاتھوں میں، مقدس کلام ہمارے ہاتھوں میں دیا گیا ہے تاکہ ہم اس کو پڑھ کر زندگی حاصل کریں، بلکہ میں اپنی زندگی کا آپ کو تجربہ بتاتا ہوں کہ جب سے میں نے خداوند کو اپنی زندگی دی ہے، آپ بلیو کیجئے بہن فوزیہ کہ میں نے جب گھٹنوں کے بل بیٹھ کر خداوند کے حضوری میں، جیسے آپ نے پروگرام کے پہلے ایپیسوڈ میں کہا تھا کہ صبح سویرے داؤد نے کہا کہ مجھے خداوند کے حضور میں جانا
اور اس کی قربت میں رہنا اور اپنے دن کا آغاز کرنا مجھے کتنا خوبصورت، کتنا اچھا لگتا ہے. تو میں نے اپنی زندگی میں یہ تجربہ کر کے دیکھا ہے. آپ کئی بالکل دفعہ ایسا ہی بائبل ہوتا ہے. مقدس کی یہ باتیں پڑھتے ہیں, جی آپ ان ہیروز کی سٹوریز کو تو ضرور بیان کرتے ہیں, لیکن آپ کی اپنی زندگی کا وہ تجربہ, اپنی زندگی کا وہ جس کو کہنا چاہیے کہ ایکسپیرینس جو خداوند میں آپ نے کیا ہے, آپ اس کو ایکسپلین کریں. تو میں اس بات کو میں نے دیکھا ہے کہ جب میں دعا میں بیٹھتا ہوں صبح کے پہروں میں اور گھٹنوں کے بل ہوتا ہوں, خدا سے بات کرتا ہوں, روح کی معموری کو مانگتا ہوں, خدا سے کہتا ہوں خداوند مجھے کلام دے, خداوند مجھ سے کلام کر, تو میں نے دیکھا ہے کہ میں ایک آیت بھی پڑھوں نا تو وہ آیت کھل کر میرے سامنے ایک بڑا پیغام بن جاتا ہے. کیوں آمین. بنتا ہے؟ اس لیے کہ خدا اپنے روح کے وسیلہ اس کلام کے گہرے بید ہم پر کھول رہا ہوتا ہے. کئی دفعہ ہمیں پورا حوالہ پڑ جاتا ہے, ہمیں اس حوالے کی سمجھ نہیں آتی. ایک وقت تھا میرے والد صاحب اکثر ہمیں کہا کرتے تھے بائبل پڑھو بائبل پڑھو, ہم پڑھ تو دیتے تھے لیکن ہم اپنی جان چھڑانے کے لیے پڑھتے تھے کہ اب والد صاحب نے پیچھے پڑ گئے تو جی انہوں نے جو نا پڑھوا کے چھوڑنے. تو ہوتا یہ تھا کہ وہ شروع تو کروا لیتے تھے لیکن ختم نہیں ہونے دیتے, کہتے پڑھو یار ابھی تو مزہ آنے لگا ہے. تو ہم کہتے تھے ابو یہ ختم بھی ہوتے ہیں حوالے, تو کہیں ایک دو حوالہ ختم ہو, کہتے پڑھتے جاؤ یار جب تک تھکتے نہیں ہو پڑھو. تو وہ کلام سے تھکتے نہیں تھے, وہ سنتے تھے اور برکت پاتے تھے, انجوائے کرتے تھے. ایک وقت ہوتا ہے اس کو پڑھنے کا, ایک وقت ہوتا ہے خدا اس کی سمجھ ہمیں دیتا ہے. تھوڑی دیر پہلے میں بہن سے بات کر رہا تھا, میں نے کہا ایک وقت ہے آپ اس کو پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ, لیکن ایک وقت آئے گا بائبل خود آپ سے بولنا شروع کر دے گی. اور میرے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے. اور آپ یقین مانیں کہ اب میں کوئی لمبے چوڑے حوالے نہیں پڑھتا, بہت جس کو کہنا چاہیے کہ میں ایک دن میں بائبل ختم نہیں کرتا, نہیں, میں بائبل پڑھنا شروع کرتا ہوں اور مکاشفے آنا شروع ہو جاتے ہیں. کیوں؟ آمین. اس لیے کہ خدا اپنے کلام کو روح القدس کے وسیلہ ہم پر اجاگر کرتا ہے, کھولتا ہے. تو میں نے ابھی ذکر کیا یسوع مسیح کی اس پہلی جو بات تھی جو صلیب کے اوپر یسوع مسیح نے اتنے دکھ, اتنی اذیت, اتنی مصیبت کے بعد جی یسوع مسیح نے کہا آئے باپ ان کو انہیں معاف معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے. تو یہ جی پہلا یسوع مسیح نے کلمہ جو صلیب پر بولا تھا, یہ جی وہ رویہ ہے, یہ وہ بیہیویئر ہے جو یسوع مسیح نے جسم میرے اور آپ کے لیے چھوڑا ہے تاکہ ہم اس کے وسیلہ سے سبق حاصل کر سکیں. ہاں جی بالکل, بہت خوبصورت اور برکت کا وسیلہ بن رہی ہیں یہ باتیں. تو ان کو ہم تھوڑی دیر کے لیے گیت کی طرف جائیں گے, ایک خوبصورت گیت سنیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس کلام کی طرف واپس آئیں گے. تو عزیزوں ہم ایک خوبصورت گیت سنیں گے. خوبصورت گیت کے وسیلہ سے آپ نے برکت پائی, تو آئیں اپنے کلام کی طرف واپس چلتے ہیں. پاسٹر جی آپ معافی کی بات کر رہے ہیں, معاف کرنا, خدا یسوع مسیح نے ہمیں معاف کیا, لیکن انسان کے لیے یہ معاف کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے, بڑا مشکل ہے یہ. کیونکہ دیکھا جاتا ہے کہ ماں باپ کئی دفعہ اپنے بچوں کو جب غلطی ہو جاتی ہے معاف نہیں کرتے, یا بہن بھائیوں کی ناراضگی ہوتی ہے, یا کئی دفعہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ میں نے معاف کر دیا, لیکن زبان سے صرف معاف کرتے ہیں. تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. کیا کہتے ہیں آپ اس کے آپ نے بارے ایک میں؟ لفظ یوز کیا ہے, انسان کو معاف نہیں کرتے. جی اس لیے کہ کلیسیا جو خداوند نے یا خدا کے گھرانے کے جو لوگ جو ٹاپک ہم چھڑے ہوئے ہاں ہیں, جی اس کا بیٹا مطلب ہی سمپل یہ ہے کہ خدا کے گھرانے کے لوگ اب جسم میں زندگی تو ضرور گزارتے ہیں لیکن جسم میں ہے نہیں. کلیسیا روح میں ہے. کلیسیا کلمے اور روح کی پیدائش کا نیا نام ہے. جی اور جب آپ کلیسیا کے ممبر رکن بنتے ہیں, یعنی خدا کے گھرانے کے بیٹے اور بیٹیاں بنتے ہیں, تو خدا تو روح ہے. یعنی آپ پاسٹر جی یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم روح میں ہیں تو معاف کرنا آسان ہے. سنیے, جب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ انسان کو معاف نہیں کرتا, یا جی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کلیسیا کا وجود تو آیا ہی کلمے اور روح کے وسیلہ سے ہے نا. پولوس کہتا ہے اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. تو مسیح جس زندگی میں ہے, فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دیتا ہوں مقدسہ مریم کی.
मुकद्दसा मरियम ने जैसे ही फरिश्ता ने कलाम किया, उसने कहा कि देख मैं खुदा की बंदी हूँ और तेरे कौल के मुआफिक मेरे साथ हो। जी लिखा है वो जैसे ही उसने इस कलाम को कबूल किया, हालांकि नागवार कलाम था, एक कमारी को ये कहना कि तू बेटा जनेगी और तू उसका नाम यस्सु रखना, वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। लेकिन ये बड़ा मुश्किल कलाम था, लेकिन इस मुश्किल कलाम को उसने खुदा की आवाज़ समझ के कबूल कर लिया। और लिखा है जैसे उसने कबूल किया, कलमे ने उसकी ज़िंदगी में आकर, कलमा उसकी ज़िंदगी में आकर ठहर गया, और लिखा है वो हामला हो गई। और जब वो कलमा और रूह, खुदा कलमा है, खुदा रूह है, वो जब उसके अंदर आके ठहर गया, तो फिर आप जब लूका की इंजील पढ़ेंगे ना, तो वहां पे एक मुकद्दसा मरियम का गीत है, और वो गीत ये कहती है कि मेरी रूह खुदावंद मेरे मुनज्जी खुदावन से खुश हुई, मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदावन से खुश हुई, और मेरी जान मेरे खुदावन की बढ़ाई करती है। करती है। आप देखिए मिस फौजिया कि वहां पर कह रही है खुदा की बेटी मुकद्दसा मरियम के मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदावन से खुश हुई है और मेरी जान मेरे खुदावन की बढ़ाई करती है ना। जी तो जब खुदा की रूह आपके अंदर, खुदा का कलाम आपके अंदर आता है, तो खुदा के कलाम और खुदा की रूह के वसीला से जब आप उसकी आवाज सुनते हैं, तो रूह तो माफी जारी करता है, रूह तो माफी जारी करता है, क्योंकि जी खुदा का बेटा यीशु जो जिस्म में हमारे सामने था, लेकिन वो कलमे और रूह की उस कुदरत से लबरेज था कि उसने अपनी माफी को जारी किया। जब आप करंथियों का खत आप पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल आप पढ़ते हैं कि अगर मैं आदमी और फरिश्तों की ज़बानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल और जनजनाती जांच। जी इंसान जिस्म में कितना खूबसूरत किया ना, मैंने बहुत खूबसूरत पैंट कोट पहना है, टाई पहनी है, मैं बहुत मालदार हूँ, मेरे पास बड़ा माल रुपया पैसा हर चीज़ धन दौलत सब कुछ है, लेकिन अंदर खुदा के रूह और उसके कलमे का खोखलापन चल रहा है, तो बज़ाहिर तो मैं बहुत खूबसूरत नजर आऊंगा, बज़ाहिर तो मैं बड़ा रिच नजर आऊंगा, लेकिन कलाम उसको गरीब कहती है। कलाम कहता है तू गरीब है, क्योंकि तेरे पास कलमा यानी तेरे पास रूह नहीं है। तो खुदा की अगर मैं आपके सामने डेफिनेशन करूं कि खुदा कौन है, तो खुदा के बारे में तो लिखा है खुदा रूह है, और जरूर है कि हम उसकी परस्तिश रूह और सच्चाई से करें। तो खुदा का कलमा और रूह जब हमारी जिंदगी का हिस्सा बनता है, तो फिर जिस्म की ख्वाहिशें हमारी जिंदगी से पूरी नहीं होती, जिस्म की डिजायर्स, जिस्म की मर्जी हमारी जिंदगी से पूरी नहीं होती, बल्कि फिर हम रूह की ताबेदारी में चलते हैं। एक और बात आपको बताता हूं इसी ताल्लुक से, आप करंथियों का पहला खत 3 बाब पढ़ना, उसकी पहली चंद एक आयतें जरा पढ़िएगा, वहां पे लिखा हुआ है अगर अब तक तुम में झगड़े और फसाद हैं, लड़ाइयां हैं, तो क्या तुम जिस्मानी ना हुए? तो कौन है जो माफ नहीं करता? जो जिस्म में जिस्मानी है, जो सिर्फ जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा करता है। और आपने गलतियों 5वें बाब में जिस्म के काम तो जाहिर है, वो आपने पढ़े होंगे, जिसमें लड़ाई है, झगड़ा है, हसद है, तफरका है, बुग़्ज़ है, कीना है, यानी वो सारे काम जो जिस्म से रिलेट रखते हैं। लेकिन जब आप रूह का फल 24वें आयत में 5वें बाब की पढ़ेंगे, तो वहां पर रूह का फल जो है, वो सबसे पहली बात है मिलनसार है। वाह, इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज फॉर अस कि हम खुदा के रूह की ताबेदारी में आ जाते हैं। जब खुदा के घराने के लोग हो जाते हैं, तो रूह का फल हमारी अंदर, हमारी जिंदगी से काम करता है। तो फिर वो नंबर 1 वो रहम दिल है, वो मिलनसार है, वो हलीम है, वो फरोतन है, वो मोहब्बत है, वो प्यार है, वो डिलीवरेंस है, वो देने का नाम है। ठीक है, तो माफी भी तो देते ही है ना। बिल्कुल, यानी आपका जो कहने का मतलब है, आप हमें इस तरह से बता रहे हैं और सिखा रहे हैं कि जब खुदा का पाक रूह हमारे अंदर आ जाता है, तो हम मुआफ़ कर सकते हैं। जी, तो रूह अज़ीज़ों, तो देखिए फौजी, एक और बात मैं आपको बताऊं, रूह हमारे अंदर है, लेकिन हम रूह की सुनते नहीं है। जी, बिल्कुल, ऐसा भी होता है, सुनना बाज़-औक़ात चाहिए, ऐसा भी आवाज हो सुननी जाता है, चाहिए। बिल्कुल ऐसा होता है। तो बड़ा खूबसूरत टॉपिक है जो हम सीख रहे हैं खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से, खुदावंद के बंदा के वसीला से, खुदावंद के खादिम के वसीला से। तो क्या हमने किस तरह से, हम लगता है कई दफ़ा कि मुआफ़ी मुश्किल है, हम कैसे मुआफ़ करेंगे? लेकिन खुदा का जब ज़िंदा कलाम और उसका पाक रूह हमारे अंदर है, तो कोई काम भी नामुमकिन नहीं। बहुत शुक्रगुज़ार है हम पास्टर सरफराज के, जिन्होंने खूबसूरत मैसेज हम तक पहुंचाया और हमें बताया और सिखाया कि किस तरह से हम मुआफ़ कर सकते हैं, और मुआफ़ी के वसीला से भी हम खुदा के घराने के मेंबर बन सकते हैं। तो अज़ीज़ों, जब